अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में, जहां दो मसाजिद में फायरिंग के नतीजे में मजमूई तौर पर 49 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि एक मस्जिद में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी पहुंचे थे जो कि बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मीडिया को इस वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग के दौरान ये तस्दीक की कि मसाजिद पर बाकायदा मनसूबाबंदी से हमले किए गए जो कि दहशतगर्दी है, जिसमें उन्होंने उस वक्त बताया कि 40 अफराद जाँ बहक हुए। बाद में इन हलाकतों की तादाद बढ़ी। कहा यह जा रहा है कि सफ़ेद फार्म हमलावर वाइट सुप्रीमेसिस्ट सोच का हामिल तशद्दुद पसंद शख्स था। दहशतगर्दी के इस वाक़े की दुनिया भर में मज़म्मत की जा रही है। इससे पहले फ्रांस और कनाडा में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिसमें मसाजिद को निशाना बनाया गया था और उसके पीछे भी नस्ली और मजहबी तासुब कार फरमा थे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। और सवाल आपसे है, न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद पर दहशतगर्द हमलों में 49 अफराद जाम बहक। सफ़ेद फार्म हमलावर वाइट सुप्रीमेसिस्ट सोच का हामिल तशद्दुद पसंद शख्स निकला। इस तर्ज की बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को क्या करना चाहिए? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, पहले तो ज़ाहिर है ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। देखिए, ये 2009 या 2010 की बात है। इत्तेफाक से स्टेट डिपार्टमेंट की एक प्रेस ब्रीफिंग में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ वो जनरल जो वो अपने अमेरिकन इक़दाम करते हैं जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उस पर कोई ब्रीफिंग हो रही थी। तो मैंने एक क्वेश्चन उनसे पूछा कि 9/11 के बाद और वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि दुनिया से दहशतगर्दी कम हुई है कि बढ़ी है? तो ही वो सरप्राइज कि जी इस क्वेश्चन पे मैंने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं दुनिया में वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पर, उससे टेररिज्म कम हुआ है कि बढ़ा है? तो उसने ही सेट कि नहीं, बढ़ा है। और हम फिर उन्होंने अपनी उसकी जस्टिफिकेशन दी कि हम इक़दाम कर रहे हैं। तो देखिए, अगर वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप लोगों की फलाह व बहबूद पे खर्च करते। दूसरे ये कि दुनिया से टेररिज्म सिर्फ उस सूरत में ख़त्म हो सकता है कि जब आप टेररिज्म को प्रॉपरली डिफ़ाइन करें और उसको ब्रैकेट ना करें किसी एक मज़हब से, किसी एक तबके से। और यही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें। यही अमेरिकन की 60s में पॉलिटिक्स थी, जब वो कम्युनिस्ट को इसी तरीके से टारगेट करते थे। दुनिया में हर जगह इस चीज़ से टारगेट करते थे। अब वो इस्लामोफोबिया जो है उन्होंने एक पूरा 9/11 के बाद खड़ा कर दिया है, जिससे आप देखें कि इराक़ तबाह हो गया, अफ़गानिस्तान तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया। दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इसके नतीजे में जब आप ब्रैकेट करेंगे दहशतगर्दी को किसी एक मज़हब के साथ, किसी एक तबके के साथ, तो और उसको इस तरीके से नफरत स्प्रेड करेंगे उनके खिलाफ, तो ये चीज़ें उसका आउटकम है और ये इसकी फिर कहीं आप इसे रोक नहीं पाएंगे। तो मेरा ख्याल है दुनिया को सीरियसली रीडिफाइन करना चाहिए वॉर अगेंस्ट टेरर को। यही बात मर साहब आपकी हम बेनज़ीर की तरफ लेके जाएंगे। बेनज़ीर, क्या आप भी समझती हैं ऐसा मर साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल आपसा, मुझे मर्ज़ साहब की बात पे ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये एक इशू है कि अभी तक एक डेफिनेशन नहीं बनी। अभी तक आज जो सबसे बड़ी डिबेट थी सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे वैसे भी, वो ये थी कि क्या जो न्यूजीलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं वो इस इंसिडेंट को, वाइट सुप्रीमेसी का जो ये इंसिडेंट था, इसको दहशतगर्द का हमला करार देंगे या नहीं देंगे। वो खैर उन्होंने किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिबेट थी क्योंकि अभी तक पिछले 5-6 सालों में इतने ऐसे वाक़े हो चुके हैं वाइट सुप्रीमेसी के जो दहशतगर्दी के वाक़े थे, लेकिन अभी तक ये डिबेट चल रही है कि क्या ये दहशतगर्दी का वाक़या है या नहीं, क्या वो मेंटली इल था या एक रैंडम अटैक था या लोन अटैक था। ये एक अभी तक डिबेट चल रही क्योंकि डेफिनेशन अभी तक ये बनी नहीं और एक तरह से एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा कि ये इशू जो है इससे दहशतगर्दी होती है। दूसरी जो चीज़ है जो हमें लिंक अप करना चाहिए वो ये है कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट होती है, जो नफ़रत की सियासत होती है, जो इस तरह के वेस्टर्न ममालिक में अब शुरू हो गई है, वो उसका एक लिंक होता है इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यों के साथ।
जैसे आप ट्रम्प जब अगर इस तरह की बात करते हैं कि इस्लाम हमसे नफरत करता है या वो मुस्लिम बैन की बात करते हैं, इस तरह की जब वो बात करते हैं, ब्रिटेन में आप अगर उनके कुछ न्यूज़पेपर्स उठा लें, उनकी हेडलाइंस होती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती हैं और भी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ होती हैं। तो इस तरह की जब आप चीज़ करते हो तो इससे एक तरह से बूस्ट मिलता है इस किस्म के लोगों को जो इस किस्म की सोच रखते हैं। और ये डेफिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि आप उनका मैनिफेस्टो जो देखिए, वो जो आज जो गनमैन थे जिन्होंने ये वाक़या किया, तो उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने ट्रम्प की तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा वो एक सिंबल है हम जैसे वाइट सुप्रेमिसिस्ट के लिए, वो एक सिंबल है। तो ये चीज़ जो है, ये एक डेफिनेशन, क्योंकि दहशत गर्दी पे तो अब बहुत ये वेस्टर्न ममालिक ने इस पर रिसर्च भी की है, पॉलिसीज़ भी बनाई हैं, फोर्सेस भी बनाई हैं, लेकिन वाइट सुप्रेमेसी के बारे में उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अभी तक डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं बनी हुई इसके ऊपर। तो ये सबसे पहले तो आप डिफ़ाइन करें, फिर आप इसके खिलाफ एक पॉलिसी बनाएं। इसके खिलाफ पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हाफिज़ुर न्याई साहब, जिस तरह गुफ्तगू कर रही थी बेनज़ीर, वो बता रही हैं कि ये शख्स जो है ये ट्रम्प का मदाह निकला। आप समझते हैं कि दुनिया भर में ये जो नफरत की सियासत है, यही वजह हो सकती है इस तरह के वाक़यात के बढ़ने की? मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर ने बिल्कुल टू द पॉइंट गुफ्तगू की है। मैं सुबह जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें कि वो इसको टेररिस्ट एक्ट कहती है नहीं, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस ऐसे किसी अटैक को टेररिस्ट एक्ट कहा गया है। वरना कमाल महारत में अमेरिका में तो ये ऑर्डर ऑफ द डे है। देखिए जो 9/11 है ना, उसे दुनिया तब्दील कर दी है। ये जो बीज बोया गया था या जो कुछ करने की कोशिश की गई थी, एग्जैक्टली यही कुछ हुआ है। चंद दिन पहले एक प्रोग्राम मैंने जिक्र किया था कि 9/11 के बाद एक अरसा तक सिख बेचारे वो भी दाढ़ियाँ मुंडवा रहे थे अमेरिका में, क्योंकि उनको भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। मैं किताब थी बड़ा अरसा पहले, कुछ 10-12 साल पहले आई, रॉन सस्किन की वे ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंदर वो पहला उसका चैप्टर था, उसमें लिखता है कि हमारे यहाँ पे पुलिस अफसर थे तारिक खोसोसो के शायद DIG होंगे, उनका बेटा वहाँ पे नया किसी आईवी लीग का ग्रेजुएट था, उसको जॉब मिली और वो वाइट हाउस के एक तरफ रहता था, पैदल जाता था, उसके सामने अक्रॉस द ब्लॉक जो है उसका ऑफिस था। तो वो कानों में म्यूजिक सुनता जा रहा था, कहीं से बुश की गाड़ी गुजर गई, उसने देखी नहीं बहरहाल, और वो रुका नहीं। तो उसको थोड़ी देर बाद पुलिस ने दबोचा। ये रॉन सस्किन ने वे ऑफ द वर्ल्ड का स्टार्ट इसी में किया। उसको व्हाइट हाउस में ले जा के पूरी तरह मारा गया। कोई 7-8 घंटे उसकी बीटिंग हुई तारिक खोसा के बेटे की। तो उसके बाद पता चला कि ये बेकसूर था और पूरे अमेरिका के टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि टेररिस्ट पकड़ा गया। देखिए मैं इतने वाकयात जानता हूँ अपने दोस्तों के जिनके बच्चों को उनके बोर्डिंग में मारा गया, स्कूलों के अंदर, हाई स्कूल में सरकास्टिक रिमार्क्स हुए। ये अभी ह्यूस्टन के अंदर पाकिस्तानी बच्ची का वाकया आप लोगों के सामने है। ये कोई एक वाकया नहीं है, इन्होंने पूरी दुनिया में एक ऑर्डर, नया ऑर्डर इंट्रोड्यूस करा दिया है। इन्होंने ये सारा जो काम किया है ये दुनिया को उस मुताबिक ढाल लिया है। अब ये उनके ये वो जानते बूझते उन्होंने किया, इसलिए उनको नाराज नहीं हो रहे वो अंदर से, वो बाहर से कुछ कहते रहे। मदर साहब ने जो बात की है, बेनज़ीर ने जैसे आगे बढ़ाई है, मेरे नहीं ख्याल में उसमें को ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारा निज़ाम जो है, ये दुनिया जो है अब तब्दील हो चुकी है और उन्हें इस नफरत के ऊपर इसी पे ये जो ट्रम्प है, मगर ट्रम्प के अंदर क्या गुण था? ट्रम्प की काबिलियत पूरी दुनिया में अजान थी। जो रेसिज्म नया आया है और वाइट रेशियो सुना गया 70%, वही मोदी कहता है 80% हिंदू है, वो कहते हैं 70% वाइट है USA में। उसके ऊपर अब ये तकड़े ताकतवर लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं कि अब इनको दोबारा इसको कैट इज आउट ऑफ द बैग, इनको दोबारा थैलों में डालना मुमकिन नहीं है। अब देर उस वक्त से ये चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वहां से निकल जाएं, अगर जो रह भी रहे हैं मुझे लगता है कि उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, अब रहना उन मुल्कों में मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल पीरियड नहीं होगा। ये जो 60 से पहले काले थे वो आज मुसलमान है पूरी दुनिया में। उनके अपने बल्कि सेनेटर ने आज, जो न्यूजीलैंड के सेनेटर हैं, उनकी अपनी आप भी बल्कि स्टेटमेंट देख लें, वो भी जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है मुसलमानों के खिलाफ ऐसे वाकये के बाद, जिनको ट्विटर ने एक्शन लिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो उन्होंने इसकी हिमायत की और उन पर ट्विटर की तरफ से एक्शन लिया गया है उनके उन ट्वीट्स के ऊपर। इरशाद भट्टी साहब, इसके स्टेटमेंट था ना, मैं उसको फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का। हालांकि बड़ी बात नहीं की उसने, कोई अनहोनी नहीं की। जो लेडी आर्डन ने जो कहा है ना, आपकी लेके आगे भट्टी साहब की तरफ जाएंगे।
بھٹی صاحب سنیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے اس میں ان کا میڈیا بھی اس کو ذہنی مریض، شوٹر یا اس طرح کے الفاظ، جو کہ اس بار بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے شوٹر کے الفاظ ہی استعمال کیے، لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے باقاعدہ اس شخص کو دہشت گرد قرار دیا ہے. تو اس بار کتنا فرق ہے اس میں، اور ویسے آپ کے خیال میں اب دنیا کو کیا کرنا ہوگا اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے جو ویڈیو کلپس میں نے دیکھے ہیں، یقین نہیں آ رہا کہ نیوزی لینڈ جیسا ملک جہاں جانوروں کے حقوق بہت سارے ملکوں کے انسانوں کے حقوق سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہاں کوئی اس طرح سروں پر کیمرے لگا کر فیس بک لائیو ویڈیو چلاتے ہوئے اتنی بے رحمی، اتنی صفاقی اور اتنی درندگی سے انسان مار سکتا ہے. اور دو چار تو یقین جانیے ایسے ویڈیو کلپس ہیں جس میں وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دیکھے نہیں جا سکتے. یہ شرمناک فعل ہے، اور میرے جو جتنے بھی وہ مرنے والے لوگ ہیں ان کے خاندانوں سے میری دلی ہمدردی ہے، اللہ ان کو صبر عطا کرے. دوسری بات ہے کہ اس بلا شبہ اچھی بات ہے نیوزی لینڈ کی خاتون وزیر اعظم نے اس کو دہشت گردی قرار دیا، لیکن مغربی میڈیا آپ دیکھیں ابھی بھی پرسیپشن کیا بنا رہا ہے کہ شوٹرز تھے، شوٹنگ ہو رہی، شوٹر جیسے فلم کی کوئی شوٹنگ ہو رہی ہے. خدا کا خوف کریں، یعنی مسلمان اگر کہیں بھی کوئی تھوڑا سا کوئی پہنچ جائے تو وہ دہشت گردی ہے، باقی ساری شوٹنگ ہے. اب دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ امریکہ کے سکولوں میں ہونے والی دہشت گردی، فرانس میں ہونے والی دہشت گردی، برطانیہ میں ہونے والی دہشت گردی، اس کے پیچھے مسلمان نہیں تھے. یہ سب کیوں ہوا ہے؟ اور لہٰذا یہ اب اس کو ڈیفینیشن تبدیل کرنی چاہیے. اور یہ ثانیہ اس کے پیچھے تو صرف اور صرف نفرت نظر آتی ہے، کوئی ایسا مذہب یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اب ایک تو ماننا ہوگا کہ دہشت گردی کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور دہشت گرد کالا بھی ہو سکتا ہے اور دہشت گرد گورا بھی ہو سکتا ہے. دوسرا، ویسے تو جہاں ٹرمپ سے مودی تک طاقت انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ہو وہاں کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. جو ان کی تقریریں، جو ہیٹ سپیچز، جو ان کے بیانات، جو مارو، چن کے ماریں گے، گھس کے ماریں گے، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کے بعد دنیا توقع تو کوئی نہیں کی جا سکتی اچھی. لیکن پھر بھی ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، بین الاقوامی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ غلط فہمیاں، دوریاں اور یہ نفرتیں دور ہو سکیں. بین الاقوامی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں بابر ستار صاحب یہ جو حملہ ہے اس سے متعلق ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ بالکل ایک پلاننگ کے تحت یہ حملہ کیا گیا، اس میں جو افراد ملوث ہیں ان میں سے 4 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. یہ جو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، دنیا بھر میں جو مسلمان بستے ہیں مختلف ملکوں میں، ان کے لیے کتنی تشویش کی بات ہے، اور پھر ان ملکوں سے جن سے ان کا تعلق ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے ان افراد کی کیا اقدامات کرنے ہوں گے جو مختلف ممالک میں مسلمان رہتے ہیں؟ دیکھیے تشویش کی بات تو تشویش کیا، تکلیف کی بات ہے. اسلاموفوبیا ایک ریالٹی ہے، آپ کو روز دنیا میں نظر آتا ہے، اور اسے کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. وہ میرا خیال ہے مارٹن لوتھر کنگ نے ہی کہا تھا، میں دوبارہ اسے کوٹ کر رہا ہوں 1-2 ہفتوں کے اندر، کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. تو آپ جب انجسٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا اسے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اب دنیا کی جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہیں وہ ملکوں کی تبدیل ہو گئی ہیں. ٹریول کرنا آسان ہے، یہ پرانا دور نہیں ہے کہ آپ بحری جہاز پہ بیٹھ کے جاتے تھے کہیں 6 مہینے میں. تو لوگوں کو، کمیونٹیز کو مل کے رہنا سیکھنا پڑے گا. جن کمیونٹیز کو، ملکوں کو ہم اس وقت کنڈیم بھی کر رہے ہیں، اور کنڈیمیبل ہے یہ چیز جو ان کے اندر اسلاموفوبیا، وہاں بھی اندر ایک ڈیبیٹ ہے. آپ امریکہ کے نیبرہڈز میں جائیں، میں امریکہ میں ہوں، ہمارے نیبرہڈ میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ بورڈز لگے ہوئے ہیں جس میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹرز ہیں، بہت سارے پچھلی کیمپین میں الیکشن کی انہوں نے بورڈز لگائے اپنے گھروں کے باہر کہ وی ڈونٹ کیئر ویئر یور فرام، یور ویلکم ہیئر. سو اس طرح کی ایک ڈیبیٹ ان سوسائٹیز میں بھی چل رہی ہے کہ آپ جو اسلام کو ایک برے مذہب کے طور پہ یا ایک وائلنٹ مذہب کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس کا نقصان ہوگا. سو آئی تھنک یہ ایک مومنٹ ہے جو ہم سب کو، ہم obviously اب اس کے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں، لیکن جب ہم ریسیونگ اینڈ پہ نہیں بھی ہوتے تو ضروری بات یہ ہے کہ ہم ٹیررزم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے جب یہ دوسروں کے خلاف ہوتا ہے. 9/11 ہوا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ، میرے اپنے دوست، سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے افغانستان میں، انہوں نے باقی مسلم ملکوں میں ظلم کیا ہے، تو لوگ ظاہر ہے ریاکٹ کریں گے ظلم کے خلاف. اب ان کے پاس ان کے ساتھ جنگ تو نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح کوئی جا کے پھٹے گا وہاں پہ. تو
تو اسے سیلیبریٹ کر رہے تھے. ہماری اپنی کمیونٹی میں ہم ٹیررزم انفلکٹڈ ملک ہیں. ہم شیعہ سنی جو ہمارے اندر ٹیررزم ہوتا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا جو پالیٹکس آف ہیٹ ہے وہ استعمال بھی ہوتی ہے, اور آپ کسی کو ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ غلط ہے اور یہ قتل کے قابل ہے. تو یہ جو پالیٹکس آف ہیٹ ہے یہ کسی بھی فارم میں ہو اسے کنڈیم کرنا پڑے گا, لیکن مسلم سٹیٹس کو, مسلم سوسائٹیز کو, مسلم کمیونٹیز کو اس چیز کے اوپر ایک پوزیشن اب لینی پڑے گی اور ووکلی لینی پڑے گی کہ یہ اسلاموفوبیا ہے, یہ ٹیررزم ہے, اور جو بھی اسے سپورٹ کرتا ہے کسی بھی فارم میں, بے شک وہ پولیٹیکل میسیجنگ ہو, یہ جو آسٹریلین سینیٹر کا ذکر بے نظیر ابھی کر رہی تھیں جنہوں نے کہا ہے کہ چونکہ مسلمان یہاں پہ آئے ہیں اس وجہ سے ایز اے ڈیفینسو میجر یہ ٹیررزم وائٹ سپریمسٹ کر رہے ہیں. سو ان نیریٹیوز کو کنڈیم کرنا پڑے گا, انہیں ایکسپوز کرنا پڑے گا, لیکن ٹیررزم کو ہر فارم میں ہمیں کنڈیم کرنا پڑے گا, بے شک وہ کوئی وائٹ سپریمسٹ کر رہا ہو یا بے شک کوئی بگٹ کر رہا ہو اسلام کے نام کے اوپر. ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرنا ہوگی. محمل صاحب, بابر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں اسلامو فوبیا, اب جو یہ واقعہ پیش آیا اس میں ایک چیز اور جو مینشن کر دیں کہ جس شفاق انداز میں اس شخص نے یہ اٹیک جب کیا تو اس نے وہ فیس بک پہ لائیو شیئر کیا اور اس کے نیچے کامنٹس بھی آ رہے تھے جو کہ اب لوگ شیئر کر رہے ہیں, تو اس میں کچھ حلقوں کے جو اس کو کامنٹس آ رہے تھے اس میں اس کو تعریف بھی کی جا رہی تھی. تو آپ کے خیال میں اب مسلمان ممالک کو کوئی اس کے اوپر مل کر اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے؟ دیکھیے اب صاحب میرے خیال میں مسلمان ممالک ہی نہیں, ایکچولی پوری دنیا کو اس چیز پہ کرنا چاہیے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ یہ جو آپ بات کریے واقعی اسلاموفوبیا ہے, اور اس کے رزلٹ میں اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یہ وائٹ سپریمسسٹ ہوں یا کوئی بھی وہ کر رہے ہو, جس طرح ابھی جو یہ واقعہ جو ہوا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کسی واچ لسٹ پہ کیوں نہیں تھے, صرف اس لیے کہ یہ وائٹ تھے اور یہ مسلمان نہیں تھے. اگر یہ مسلمان, کیونکہ مسلمان ان ممالک میں بہت زیادہ واچ لسٹ کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ ٹیررسٹ واچ لسٹ ہوتی ہیں یا یہ کوئی ان کی سسپیشس ایکٹیویٹیز ہو, تو ایک یہ وجہ. اچھا 2-3 چیزیں جو دنیا کو کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے میرے خیال میں گن لاز, جس کے اوپر امریکہ میں تو بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی بہت زیادہ میس شوٹنگ سکولز میں ہوتی ہیں, باقی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں نیوزی لینڈ جیسے ملک میں بھی اگر وہ اس طرح کی گنز لے کر اس نے کہاں سے خریدی پتہ کرے, کیا لاز ہیں ادھر, سخت کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر ہمارے اسلحہ خریدنے کی جو ہے وہ لاز کوئی سخت نہیں ہے, کوئی بھی اسلحہ لے سکتا ہے, کہیں سے بھی لے سکتا ہے, کسی قسم کا بھی لے سکتا ہے. تو یہ ایک دنیا کے اندر میرے خیال میں اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس طرح سے اسلحہ اتنی آسانی سے کسی کو نہ ملے, کیونکہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی کو بھی اس سے مار سکتا ہے. دوسری چیز جو ہمارے ہاں یہ جو ایک نفرت کی سیاست کی بات کی گئی, دیکھیے نفرت کی سیاست صرف اور صرف ویسٹ کے اندر نہیں ہے. ویسٹ کے اندر تو چلے ٹرمپ بھی ہے, ہم نے بریکسٹ بھی ابھی دیکھا, کیونکہ ایک اینٹی امیگریشن, وہ خالی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے, ایک اینٹی امیگریشن جو ویو چلی ہوئی ہے وہ اب جس طرح امریکہ میں تو وہ میکسیکنز کے اوپر بھی ہے کہ جی میکسیکن وال جس کا اتنا زیادہ ذکر ہوتا ہے, میکسیکنز کے اوپر بھی ہیٹ کرائم اور سیاہ فام لوگوں کے اوپر بھی ہیٹ کرائم ہوتے ہیں. تو ایک یہ جو ریسزم ہے یہ پورے ویسٹ کے اندر, اور یہ ویسٹ کے اندر نہیں ایسٹ میں بھی ہے. دیکھیے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر یہاں پہ انڈیا پاکستان کی جب کوئی لڑائی یا کوئی چیز ہوتی جس طرح ابھی ہوا تھا, انڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہیٹ کرائم ہوتا ہے, پاکستان کے اوپر جس طرح فیاض چوہان نے ہندوؤں کے بارے میں بات کی ان کو ہٹا دیا گیا, بڑی اچھی بات ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک کسی کو جوڑ لینا, یعنی کہ اگر ویسٹ میں کوئی چیز ہوتی ہے, پاکستان میں کرسچنز بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر جسٹ بیکاز دے آر کرسچنز, تو وہ حالانکہ وہ پاکستانی پہلے ہیں. اب جس طرح آج جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے جو بات کی, بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ جن سب کی ڈیتھس ہوئی ہیں, یہ جو وکٹمز ہیں, دے آر اس, دے آر آورز, یہ ہمارے ہیں, اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ ہمارے میں سے نہیں ہیں. انہوں نے بیسکلی یہ ٹیررزم کو ایک تو انہوں نے بہت سخت الفاظ میں بھی بات کی, جو بابر نے بھی بات کی. میں تھوڑی سی ایک بات کی کر دوں کہ دیکھیں یہاں پر نہ صرف پاکستان کے اندر, دیکھیں مساجد میں بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, احمدی عبادت گاہوں پہ بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, شیعہ امام بارگاہوں پہ بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. یہاں پر ہم لوگ انفارچونیٹلی جو ایک اقلیتیں ہیں, ایک ایتھنک اقلیتیں اور دوسری مذہبی اقلیتیں, ہم ان کے خلاف ایک ہمارے بھی پولیٹیشنز نے ایک پولیٹکس جو ہے وہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں, وہ بے شک ایتھنک ایشوز پہ ہو, بے شک ریلیجس, تو یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو دنیا کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ایک پالیٹکس آف ہیٹ اگینسٹ ایتھنیسٹیز اینڈ اگینسٹ ریلیجنز, ان کے اوپر بات کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. دیکھیے ابھی بھی جو یہ ریسزم ہی آپ بالکل جو آسٹریلین سینیٹر نے ڈیفائن کری ہمارے لیے, ایک چیز میں ہمیں جو آسٹریلین سینیٹر نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ اسلام جو ایک فیشسٹ ریلیجن ہے, وائلنٹ آئیڈیالوجی والا ریلیجن ہے. ایک ہمیں میرے خیال میں اسلام کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ, اسلاموفوبیا اس لیے بھی اتنا زیادہ ہے کہ اسلام کی اصل ٹیچنگز جو ہے نا
نا हमें लोगों के पास जाती नहीं है, तो वो इसलिए हमें एक थोड़े से वो भी एक करने की डायलॉग करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, इंटर रिलीजियस डायलॉग जो होना चाहिए। मैं एक अब सर देखिए गुजारिश ये है कि हमने इसको टॉपिक को बड़ा जनरलाइज करने की कोशिश की है। ये एक बड़ा हीनस क्राइम था और जितनी हमने इसके अंदर एनेक्डोट्स दिए हैं या इसको बताया है, ये उसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखें, जब कालों को, ये नहीं था कि कालों को उठा के रोजाना को संगीनों पे चढ़ाया जाता था। 1960 तक मोहम्मद अली जब जीत के आया था और उसे अपना जो गोल्ड मेडल जो था वो जाके दरिया में फेंक दिया था और बताया था कि ये इसकी कोई यूज वर्थ नहीं है। देखिए, वहाँ पे लाइफ अनकंफर्टेबल है। किसी जगह पे कहा जाता है हर मजहब के खिलाफ, किसी जगह चर्च पे वहाँ आग नहीं लगाई जा रही, किसी जगह मंदिरों को आग नहीं लगाई जा रही। वेस्ट में अभी वेस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, जिसमें उसमें आता है। क्या कह रहे हैं साहब कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, देखो मैंने ये सिंपल ये कह रहा हूँ कि 9/11 के बाद एक खास स्कीम के तहत उन्होंने इस्लाम को कहते रहे मुंह से तो सारे कह रहे हैं, बिल्कुल बाबर साहब सही कह रहे हैं, वो नोट भी लिख रहे हैं, वो सारे वो उनके बिल बोर्ड भी ऐसे लेकिन वो अनासिर आप कह रहे हैं कि फिर भी अमलन उन्होंने जो एक नैरेटिव जो बयानिया तैयार किया है उसके अंदर मैं जाता हूँ ना अमेरिका में, तो मैं अमेरिका के अंदर जब वहाँ पढ़ के आया हूँ, वहाँ पे एक महीने में 2 दफा जा चुका हूँ। 9/11 के बाद मैं सिर्फ 1 दफा गया हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो मुल्क जिससे मुझे इश्क हो गया था। मैं समझता था इससे ज्यादा 9/11 के बाद ये जो बयानिया बिल्ड किया गया उसका नतीजा इस मुल्क के अंदर लाइफ कितनी अनकंफर्टेबल हो गई कि उन्होंने नैरेटिव तैयार किया था और आप उतरे इमिग्रेशन से लेकर आखिर तक आपको ये सामना करना पड़ता है और ये खास स्कीम के तहत किया गया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जो है फ्रॉम नोवेयर। जी मदद साहब। देखिए, मैं इसमें देखिए 2 चीज़ें हमें इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बहुत वाज़े तौर पे हैं 9/11 के बाद, और स्टैटिस्टिकली देख लेना चाहिए कि 9/11 से पहले कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे दुनिया में जिनको हम चाहे वो अलकायदा हो या दाइश हो, और 9/11 के बाद कितने ग्रुप्स जो है इमर्ज हुए हैं, और अलकायदा का भी जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा बहुत हद तक ज़िम्मेदार है सारी चीज़ों की कि उसने कभी भी इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया, ना यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ का नोटिस लिया। अब अबू गरैब में क्या होता रहा, गुंटानामा बे में क्या होता रहा, क्या ये दुनिया में इंसानी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसालें नहीं हैं? क्या इस पे दुनिया ने कभी भी आवाज़ उठाई? जब आप 10-10 साल बाद किसी एक आदमी को छोड़ेंगे और वो 10 साल तक जिस अजियत से गुजरेगा उसका क्या रद्द अमल होगा? जो जेलों में इनोसेंट निकलेगा, जिस तरह आपकी जेलों से लोग 15-15 साल बाद रिहा होके आते हैं, उस माइंडसेट को देखें। फिर आपने नार्को पावर्स को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। दुनिया में जो नार्को पावर इमर्ज हुई है 80s के बाद और जितनी ताकतवर है वही दुनिया भर में असला को फरोख्त करती है, दुनिया में ग्रुप्स को, वही ड्रग्स के बिजनेस करती है। ये सारी चीजें इससे ये तमाम वो चीजें हैं जो आप कह रहे हैं कि इससे लिंक करती हैं सारे मामले कि दहशतगर्दी क्या है, उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टेट टेररिज्म क्या है। दहशतगर्दी को डिफाइन करने की जरूरत है। साबिक रुकन स्टेट CDA ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की लाश डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में उनके फ्लैट से पंखे से लटकी हुई मिली है। दूसरी जानिब ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के अहल खाना ने इस्लामाबाद इंतजामिया से पोस्टमार्टम ना करने की दरख्वास्त की है, जिसे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने मंजूर कर लिया। असद मुनीर अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसी पेशावर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक असद मुनीर गुज़श्ता रोज़ से मीडिया पर चलने वाली खबरों पर काफ़ी परेशान थे और ख़ानदानी ज़राए ने पुलिस को अपने बयान में ये कहा है कि असद मुनीर ने कहा था कि ये नैब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। गुज़श्ता रोज़ नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में असद मुनीर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई थी। उन पर नैब ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए F11 में प्लॉट बहाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। माजी में भी नैब पर तफ्तीश के दौरान लोगों के साथ नारवा सलूक का इल्ज़ाम तो सामने आता ही रहा है, न सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बल्कि कुछ हुकूमती अरकान जो कि PTI से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से भी नैब पर ये इल्ज़ाम सामने आए हैं। ये जो खबर है इससे मुतालिक सवाल हमारा इस तरह से है, स्टेट CDA
بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر نے خودکشی کر لی. خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی موت نیب کی طرف سے دباؤ کا نتیجہ ہے. کیا اس واقعے کا نوٹس لے کر متعلقہ نیب اہلکاروں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے, ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرف جائیں گے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, کس نوعیت کا دباؤ تھا, کیا باتیں ان تک پہنچ رہی تھیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہوں اور آپ شیئر کرنا چاہیں, اور کیا سمجھتے ہیں آپ کارروائی ہونی چاہیے نیب اہلکاروں کے خلاف؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ مجھے تو بہت دھچکا لگا کیونکہ اسد منیر صاحب سے میری تھوڑی سی یاد اللہ تھی, اور میں ان کو ٹی وی پروگرامز میں اکٹھے ہو جانا اور اس کے اوپر گفتگو کرنا, ان کے اور میرے درمیان میں بہت ہی جو سیاسی طور پہ بہت زیادہ اختلافات تھے, لیکن میں ان کو ہمیشہ ایک ذہین, فتین اور پھر اس کے علاوہ ایک شخصیت کے اندر کو ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی ایب نارملٹی ہونی چاہیے, کم از کم مجھے نہیں محسوس ہوئی. یہ محمل ان کو ہم سے زیادہ جانتی ہیں, شاید یہ زیادہ بعد میں روشنی ڈالیں گے ان کی شخصیت کے اوپر, اور ان کا زیادہ ان سے جو ہے ملنا جلنا تھا. ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی. میں نے اب سے اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے, میں نے اس ملک میں جمہوری فیشزم دیکھا ہے, بھٹو صاحب کا, بے نظیر کا, نواز شریف کا, جن کے اندر مکسچر تھا جمہوریت کے ساتھ فیشزم کا. میں نے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے, میں نے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے, میں نے مشرف کی دیکھی ہے. یہ جو آج کا دور ہے یہ خدا گواہ ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, کم از کم میں جتنے پاکستان کے بہت بڑے بڑے پولیٹیکل فلاسفر, اسکالرز میں جانتا ہوں, میں سے پوچھتا ہوں, یا مظہر صاحب بیٹھے ہیں, بابر صاحب بیٹھے ہیں, شاید یہ میری ہیلپ کر دیں کہ ہم کس نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ہماری جمہوریت ہے یہ کیا چیز ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں بھی کبھی ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے, اور وہ کانسیکوینسز ہم بتا سکیں گے. اسد منیر ایک کیس ہے, لیکن اسد منیر نے ایک دفعہ پھر ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ نیب نہیں ہے, یہ وہ آپ کا وہ جو نظام ہے جس سے پورے ملک کے, جس کو کہنا چاہیے کہ بحیثیت ریاست جس نے اس کو اپنے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے, یہ اس کو وہ پوری انڈرمائن ہو رہی ہے. اس کے بارے میں اب سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, اور اس کے کانسیکوینسز بہت بھیانک نکل سکتے ہیں. کل نہیں نکلیں گے, آج نہیں نکلیں گے, لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے یہ پتہ چلے کہ لوگوں کے اندر کتنی بے بسی ہے. میں سیاستدانوں کا بیٹھتا ہوں جو اپوزیشن کے اندر ہے, وہ اتنا بے بس محسوس کر رہے ہیں, اور یہ پھٹ پڑے تو کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے, یہ طوفان کی طرح باہر نکلیں گے. ٹھیک. محمل, مضبوط اعصاب والے شخص بھی کہا جاتا تھا ان کے بارے میں, کیونکہ بڑے عہدوں پر بھی وہ رہے ہیں اس سے پہلے, تو کس نوعیت کا, کیا کسی کا مضبوط اعصاب ہوں گے؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہے, جی بالکل, تو میں 1 سٹار جنرل تھے وہ. جی بالکل. تو محمل, تو پھر آپ کے خیال میں کس نوعیت کا, آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ ان کو کس نوعیت کا تنگ کیا جا رہا تھا یا پریشانی تھی؟ دیکھیے اب سے پہلے تو میں بہت سخت افسوس کا جو ہے اظہار کروں, کیونکہ بریگیڈیئر صاحب واقعی بہت ہی اچھے انسان تھے, بہت ہی اچھے انسان تھے. میں ان کے بارے میں جتنی تعریف کروں کم ہے. دیکھیے ڈپریشن کے اوپر ہم ادھر یہاں بات نہیں کرتے, ہم یہاں پہ یہ بات نہیں کرتے کہ کیا چیز ٹریگر کرتی ہے جس سے کوئی انسان اپنی جان, دیکھیے کوئی بھی ہم میں سے مرنا نہیں چاہتا, کہ اپنی جان خود لینا یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کرب سے گزر رہے تھے, کیا ان کو ڈپریشن تھا, کیا چیز تھی, لیکن جو چیز میں آپ کو کہہ سکتی ہوں وہ یہ ہے ابسا کہ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ایماندار شخص کے لیے نا اس کی عزت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. جب یہ نیب کے قانون کے اوپر ہم سیاسی طریقوں سے تو بہت بات کرتے ہیں کہ جی سیاستدانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا باقی, لیکن ہم جو ہے عام کام کرنے والے, جس طرح وہ پروفیسرز تھے جن کو ہتھکڑیاں لگائی گئی, پھر جن کی ڈیتھ ہو گئی کسٹڈی کے اندر, ہم ان کی بات, ان کی عزت کی ہم بات نہیں کرتے اس طریقے سے. ہم نیب کو اس طرح جوڑتے ہیں کہ ہر کرپٹ بندے کے پیچھے نیب جا رہے. جب نیب کا ایک تانا آپ کے اوپر لگ جاتا ہے تو ایک ایماندار شخص کے اوپر بھی یہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے. انہوں نے, ان کا جو سوسائڈ نوٹ ہے اس کے اندر بھی یہ چیز, اور ایک یہ میں بات کر رہی تھی کچھ وکیلوں سے بھی, انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ نیب کے اندر جو ہے جو 3rd ڈگری کرتے ہیں, یہ جس طریقے سے یہ ادھر نیب میں جو پکڑ کے رکھتی ہے لوگوں کو, ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ادھر, جی بہت ہی سخت قسم کا سلوک ہوتا ہے. پھر دوسری چیز وہ جو جوڈیشل ریمانڈ, جو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے نا, بیکاز کورٹ از دا کسٹوڈین آف یور باڈی ونس یو آر انڈر اریسٹ, تو وہ 2 سے 3 دن کا دیا جاتا ہے یوزلی. یہ بابر اس کے اوپر زیادہ بات کر سکیں گے, لیکن جو ایک نیب کا قانون ہے, کالا قانون,
جس کے تحت آپ 15 سے 20 دن کا آپ کو جوڈیشل فزیکل ریمانڈ دیا جاتا ہے, جہاں پر آپ کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, کیا کیا نہیں آپ کی تذلیل کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے, اور یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بعد میں قیدہ ان کو کلین چٹ مل جاتی, کچھ بھی نہیں نکلتا ان کا. تو دیکھیے ہمیں نیب کے لاز, بالکل میں اس میں ہاں کا آپشن لوں گی, ہمیں اس چیز کے اوپر بھی کرنا چاہیے کہ کون پتا چلے کون تھے وہ آفیسرز جو ان کو اس طریقے سے ہراس کر رہے تھے کہ اس نوبت تک لیا گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ڈپریشن کے اوپر بھی میرے خیال میں پاکستان میں ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور جس طرح بالکل جب ان کے ٹویٹر پیغامات آپ دیکھتے ہیں, نہیں وہ بہت تو کچھ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کوئی کس طرح کے کرب سے گزر رہا ہے, اور سوشل میڈیا پر وہ نارمل. بالکل. اور یہ لیکن نیب کے اوپر ضرور یہ جو 3rd ڈگری دی جاتی ہے اور جو ٹارچر کیا جاتا ہے نیب کی تحویل میں, اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے لیے آپ نے کھلی چھٹی دے دی سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے, تو عام دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ہراساں ہوں اس طریقے کے لاء کی وجہ سے. شاد بھٹی صاحب, اب وقت ہے کہ نیب کا جو رویہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ, جو پروفیسرز کے ساتھ پہلے ہوا, سیاستدان اپوزیشن کے ہوں یا حکومتی, وہ بھی گلا کرتے آئے ہیں, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت دکھ ہوا, اللہ ان کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, مجھے ان کے خاندان سے دلی ہمدردی, اللہ ان کو صبر عطا کرے. دوسری بات ہے, چند نکات ہیں ذہن میں آ رہے جو آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی تک خاندان نے باقاعدہ کوئی پریس کانفرنس یا کوئی ہمارے سامنے نہیں آئے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم یہ نیب کی دباؤ کی وجہ سے. جو خط پیش کیا جا رہا ہے اس خط پر ان کے دستخط نہیں ہیں, خط اصلی ہے جعلی ہے, مجھے اس کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. تیسری بات ہے, معاملہ ایک پلاٹ کا تھا. سن لیں, معاملہ ایک پلاٹ کا تھا, مطلب کوئی اربوں کا الزام نہیں تھا, دہشت گردی نہیں تھی, یا کوئی بہت بڑا سنگین الزام نہیں تھا. وہ 2016 میں آخری مرتبہ 2016 میں وہ پیش ہوئے تھے نیب میں. اس کے بعد نہ نیب نے انہیں بلایا ہے, نہ گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے, نہ کوئی اس طرح کی سامنے تذلیل آئی ہے کہ ان کی تذلیل ہو رہی ہو. اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھے, وہ ٹی وی پروگرامز میں جاتے تھے. کبھی انہوں نے کسی پروگرام میں ساروں کے سامنے یہ نہیں کہا کہ مجھے نیب غلط ہراساں کر رہا ہے. پھر دوسری بات ہے, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ ملک کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی میں رہے, وہ سی ڈی اے فوج میں تو رہی, بریگیڈیئر رہے, اس کے بعد ایجنسی میں رہے, اس کے بعد سی ڈی اے میں ممبر سٹیٹ رہے, اس کے بعد نیب میں ڈپٹی ڈی جی بھی رہے. ایک پلاٹ پر خودکشی کر لینا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا. اور پھر تیسری بات ہے, آپ کو یاد ہوگا راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کیس کی تحقیقات جاری تھیں. تحقیق کرنے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کامران فیصل نے اسلام آباد میں خودکشی کر لی تھی, فیڈرل لاجز میں ان کی لاش ملی تھی. کیا راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف تحقیقات ہوئیں, کوئی مقدمہ درج ہوا؟ حالانکہ تب ان کے عزیز نے کہا تھا کہ اس کیس میں دباؤ کی وجہ سے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد اور 2 بچیوں کے باپ نے خودکشی کر لی, اور تب کے نیب کے چیئرمین ایڈمرل فصیح اور ڈی جی کرنل صبح صادق نے تحقیقات رکوا کر ان کو معطل بھی کیا ہوا تھا. تو اور انہوں نے, ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی تھی 2 کیسوں میں. اب یہ بہت بڑا ایک فیملی کے لیے سانیہ ہے. میرا خیال ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. بابر ستار صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ویسے تو بالکل خودکشی کے واقعات کو ڈسکریج کرنا چاہیے, بڑی سے بڑی مشکل ہو کسی بھی انسان کی زندگی میں, اسے ہمت سے کام لینا چاہیے. اب صاحب میں ذاتی طور پہ بریگیڈیئر اسد منیر کو جانتا تھا, بڑا ایک تکلیف دہ یہ واقعہ ہے. مجھے افسوس ہے کہ ابھی ریسنٹلی میسیجز بھی ہمارے ایکسچینج ہوئے, لیکن اور اس وعدے کے ساتھ کہ ملاقات ہونی چاہیے جلدی, لیکن نہیں ہو سکی. دیکھیے وہ اپنے قریبی دوستوں سے یہ پہلے بات کر چکے تھے کئی دفعہ نیب والی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب کا دباؤ تھا and he felt insulted. یہ اگر ڈپریشن کا کوئی ایشو اور ہو سکتا ہے, لوگ ڈپریس ہوتے ہیں, ڈپریشن ایک بیماری ہے جو آپ کے چہرے پہ نہیں لکھی ہوتی, کوئی چیز اسے ٹریگر کر سکتی ہے, آپ ایکسٹریم سٹیپس لے سکتے ہیں, اسے ڈسکاؤنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, اسے سٹگما بھی نہیں بنانا چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ڈپریشن میں اگر آپ ہیں تو آپ کو ہیلپ لینی چاہیے اسے. لیکن ہٹ کے ان کا ایک کوڈ تھا ایز اے سولجر, he thought of himself as a soldier, اور ایک کوڈ تھا کہ میں نے ایک آنریبل زندگی گزاری ہے اور میں نے غلط کام نہیں کیا, امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے, انٹیلیجنس کا کام کیا, کے پی کے میں الیکشنز کے دوران بہت ساری چیزیں دیکھیں, سی ڈی اے میں کام کیا, عزت بچا کے کیا, نیب میں کام کیا, عزت بچا کے کیا.
اور اگر میری زندگی کے آخر میں بالکل جب آپ کا ٹائم ہے ریفلیکٹ کرنے کا اپنی زندگی کے اوپر، اس وقت کوئی میری ڈگنیٹی اور میرا آنر مجھ سے چھینے گا کرپشن کا الزام لگا کے اور اس کے بعد مجھے ہتکڑی لگا کے، تو وہ کہتے تھے، اور شاید دوستوں نے بھی اتنا سیریسلی نہیں لیا اس بات کو کہ یہ شاید کر ہی دے، کہ میں اپنے پاس ایک پستول رکھتا ہوں، میں اپنی گن میرے پاس ہوتی ہے، مجھے کوئی ہتکڑی لگانے آئے گا میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، وہ یہ کہتے تھے. سو بات یہ ہے کہ ہم اس انڈیویجول کیس کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اسے جنرلائز کرتے ہیں. کیا ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہمارا آرٹیکل 14 کا؟ وہ کیا رائٹ ہے اور وہ کیسے پروٹیکٹ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں؟ یہ ایک کیس نہیں ہے، یہ تو ایک معمولی کیس، لیکن اس طرح کے معمولی کیسز میں بے تحاشا آپ کے سرکاری افسر کو ملوث کیا جاتا ہے. نیب انہیں نوٹس ایشو کرتی ہے کہ جی یہ ایک فائل کے اوپر نوٹنگ ہے، یہ آپ نے نوٹنگ کسی دوسرے کو بھیجی تھی، آپ نیب میں آ جائیں. آپ کو ابھی ریسنٹلی مجھے ایک اور بڑے سینئر افسر نے یہ بات بتائی کہ میں نے تو خالی ایک کاغذ ایک آفس سے اگلے آفس کے اوپر بھیجا اور اس کے اوپر مجھے نیب اب طلب کر رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس چیز کے اندر، کرپشن کے اندر سٹگما انوالوڈ ہے. آپ کے اگر نکلتے ایک دفعہ آپ کا ریفرنس اپروو ہو گیا تو نیب آپ کو کسی وقت آ کے گرفتار کر سکتی ہے. آپ اپنی بیل بیفور ارسٹ کروانے عدالتوں میں دھکے کھائیں گے. آپ وہاں پہ جا کے لوگوں کو، اپنے قریبیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے پیسے نہیں کھائے ہوئے. آپ اپنی اولاد کے لیے برا نام نہیں آگے چھوڑ کے جانا چاہتے. یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں اور جو اس میں سے گزرتا ہے وہی خالی بتا سکتا ہے. ایز لائرز ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اس کرب سے گزرتے ہوئے، اور یہ چھوڑ دیجئے، اسے سیاسی کسی اس میں نہیں لے کے جاتے، لیکن یہ کالا قانون ہے، اس کے اندر ابیوز ہے، اس پاور کے اندر جو جتنی زیادہ پاور دی گئی ہے، اور یہ پاور ابیوز کی جاتی ہے. ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے بار بار اس کے خلاف آواز اٹھتی بھی رہی ہے. بار صاحب یہ بھی آپ کنفرم کریں کہ وہ یہ بات کرتے تھے دوستوں میں بیٹھ کے کہ ان کو نیب کی طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے، وہ تذلیل محسوس کرتے ہیں. اگر آگے جا کر بات نہیں ہے، وہ انہوں نے بہت سارے دوستوں سے بات کی اور اس سوسائڈ نوٹ کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ایک دوست کے نام سے لکھا ہے کہ جو ڈاکٹر ثاقب کا انہوں نے نام لکھا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے جج صاحب کو دیں جو بھی ان کے دوست تھے کہ وہ چیف جسٹس کو دیں. سو یہ سائن شائن والی بات، یہ تو سوشل میڈیا پہ ہم کہانیاں پھر بنا لیتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، ابھی اور کھل کے بات آئے گی. ابھی تو ان کی فیملی جس دکھ اور کرب سے گزر رہی ہے تو انہوں نے ابھی تک کوئی گفتگو باقاعدہ نہیں کی. بے نظیر، جس طرح بابر صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ وہ واقعی وہ یہ چیز سوچ رہے تھے کہ نیب کا جو رویہ رہتا ہے پروفیسرز کو ہتھکڑیاں لگا کے لے جانا اور جس طرح سے رہا ہے، تو اسی دکھ کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ قدم انہوں نے اٹھایا ہوگا؟ میں ان کو پرسنلی تو نہیں جانتی تھی، تو مجھے نہیں پتا ان کے اوپر کیا گزر رہی تھی، لیکن دیکھیں ابھی 7 مہینے ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے، اور اس 7 مہینے میں کیا نہیں ہوا. نیب نے ECL پہ نام ڈالے ہیں، گرفتاریاں کی ہیں، ہتھکڑیوں میں پروفیسرز کو، ایجوکیشنلسٹ کو لا کے کورٹ میں کھڑا کیا ہے. مطلب اس سے زیادہ، اور اب ایک افسر جو تھے، سابق افسر جو تھے، ان کو اپنی جان لینی پڑی ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے نیب کے. اس سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نیب کے قانون میں اب امینڈمنٹ لائیں؟ اس سے زیادہ آپ اس پہ ہم اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ مطلب اس سے زیادہ اگزامپلز حکومت کے پاس اب کہاں سے ہم لائیں کہ ایک کسی اور، مطلب وہ جو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے جس سے حفیظ اللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ جو CEO تھے یونیورسٹی آف سرگودا کے، ان کو کارڈیاک اریسٹ ہو گیا. وہ ان کی تحقیقات ہو رہی تھی، ان پہ ابھی ریفرنس بھی نہیں تھا، ان کو کارڈیاک اریسٹ ہو گیا. تو اس سے زیادہ میں کیا آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ بلکہ میرے خیال سے تو جو ہر ایک افسر نیب کا جو اس تحقیقات میں انوالو تھا اسد منیر صاحب کے خلاف، وہ ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بلکہ میرے خیال سے تو FIR بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہے، ایک ہینڈ ریٹن نوٹ ہے جس میں وہ نیب کو کیا کہتے ہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ان کی ایک قسم سی آئیڈینٹی جو ہے وہ خراب کی جا رہی ہے، ان کو ہراسمنٹ ہو رہی ہے. تو اس سے زیادہ ثبوت ان کی فیملی جو ہے، جیسے میمل کہہ رہی تھی، ان کی فیملی نے یہ کنفرم بھی کیا ہے کہ یہ ان کا اپنا لیٹر تھا. تو میرے تو خیال سے تحقیقات ہونی چاہیے اور FIR بھی ہونی چاہیے اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے. بس اب میرے خیال سے یہ کافی ہو گئے ہیں اس قسم کے ایگزامپلز حکومت کے پاس کہ اب نیب میں کوئی سیریس قسم کی تھنکنگ ہو. بالکل درست. مظہر صاحب، آپ جناب بے نظیر کہہ رہی ہیں کہ لیٹر موجود ہے، دوستوں سے وہ ذکر کر چکے ہیں اس بات کا، اب مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی کچھ وقت کے ساتھ اس کے بارے میں. تو آپ کے خیال میں اب کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے ان اہلکاروں کے خلاف، یا پھر نیب کے قانون میں ترمیم کی اب وقت ہے، آ گیا کہ اس پر کیا جائے کچھ کام؟ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے میرا اسد منیر صاحب سے 15-17 سال سے تعلق رہا ہے. ان سے ظاہر ہے جب میں AFP میں ہوتا تھا،
پھر چینلز میں بھی ان سے انٹرویوز بھی رہی ویسے بھی ان سے جان پہچان رہی. ایک بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ان کا ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہوتا تھا باقی ڈیفنس اینالسٹ کے مقابلے میں, اور کیونکہ انہوں نے فاٹا اور ان ایریاز میں سرو بھی کیا تھا, اس لیے اس کی نالج انہیں بہت تھی اس کے حوالے سے. تو اس لیے وہ ایز اے جرنلسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی, اگر ان سے آپ کبھی کوئی کوٹ لیں تو وہ بہت اچھا کوٹ دیتے تھے, اچھی کاپی جسے ہم کہتے ہیں کہ بنوا لیتے تھے. تو ایک بڑے آرٹیکولیٹ قسم کے آدمی تھے. دوسرا اسپیکٹ جو ہے, دیکھیے جب آپ کا قانون آپ کو پہلے گلٹی ڈکلیئر کرتا ہے اور اس کے بعد آپ سے کہتا ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کریں, یعنی یہ بالکل ایک مختلف وہ ہے کہ وہ پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر وہ ہیں, یہ الزامات ہیں آپ کے اوپر, اب آپ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات میں اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کریں. یعنی وہ خود ثابت نہیں کرتا کہ آپ پہ یہ الزام ہے, یہ درست ہے. تو اس میں اس کی تحقیقات کے دوران کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یہ بہت سے لوگوں نے یہاں اپنی اوپینینز دی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو خودکشی کرنا یہ ایک بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے ایک کسی بھی انسان کی, اور یہ بڑا ایک غیر معمولی انداز ہے جو میں نے جو سنے ہیں کہ جی پہلے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گولی سے پسٹل سے مارنے کی کوشش کی, تو ان کی وائف نے اسے روک لیا, تو انہوں نے وہ پھر رک گئے اس کے, اور پھر رات کو یہ واقعہ ہو گیا. نارملی جب خودکشی ہوتی ہے تو ایک مرتبہ جب آپ کو روک لیا جاتا ہے تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے دوبارہ آپ اس سچویشن میں آنا. تو تحقیقات تو ہر صورت میں ہونی چاہیے, کرمنل انویسٹیگیشن ہر صورت میں ہونی چاہیے, اور یہ ڈٹرمنڈ ہر صورت میں ہونا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے ہوا. یہ بالکل جو نیب کے لوگ جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کا معلوم کرنا چاہیے کہ کس انداز میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, اور پھر یہ کیس کلوز اس لحاظ سے لوگوں کو ایز اے جرنلسٹ وہاں جو جرنلسٹ ہیں انہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اگر یہ ثابت ہو کہ ان کے اوپر جو لگائے گئے الزامات غلط تھے تو پھر وہ نیب کے اوپر کیس ہونا چاہیے, نیب کے اوپر کیس, کیونکہ انہوں نے اگر کسی ایک آنریبل آدمی کو اس انداز میں تحقیقات کی اور ان کے خلاف جو الزامات تھے وہ غلط تھے تو پھر کاؤنٹر بھی ہونا چاہیے. ہر صورت تحقیقات ہونی چاہیے, یا آپ کو بری کر دیا گیا, اس کے بعد جو اتنا سال گزر جاتے ہیں کچھ نہیں ہو پاتا. تو میرا خیال ہے اس کی ہر صورت تحقیقات ہونی چاہیے اور ہر پہلو سے تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں اوپن انویسٹیگیشن کریں لیکن انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.